हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जमील अहमद खान साहब से बात हो रही थी। FATF के हवाले से बता रहे थे कि उनके जो 27 ऑब्जर्वेशन हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि उसमें तकरीबन 8-10 मुल्कों के नुमाइंदे जो आए हुए हैं और वो हर एक नुमाइंदा जो है वो अपनी अपनी रिपोर्ट देगा। चूँकि अमेरिका इन्वॉल्व है इसके अंदर और अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इतने अब मिसाली नहीं रहे, तो इसलिए ख़तरा तो हर वक्त लगा रहता है। लेकिन हमने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से काफ़ी काम किया है और मेरा ख़्याल है कि उनको हमारे जवाब से मुतमिन होना चाहिए। और हम लोग जो केसेस भी पकड़ रहे हैं और जिस तरह से हम इफ़ेक्टिवली इसको मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया है, ये सारी दुनिया इसको देख रही है और मेरा ख्याल है इसको वो अप्रिशिएट भी करते हैं। आपने देखा होगा अभी चंद रोज़ पहले आर्मी चीफ जो इंडिया, उन्होंने बड़ा पाकिस्तान को एक लिहाज से थ्रेट किया और एक किस्म की मतलब मैं समझता हूँ ओपन धमकी दी गई। और ये एक तो ये भी हो सकता है कि इंडिया में आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं और वोट लेने के लिए ये ज़रूरी होता है कि ये पाकिस्तान की बोगी जो है इसको मतलब पेश किया जाए ताकि अटेंशन आवाम की जो डाइवर्ट हो इस तरफ हो जाए। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का तजर्बा किया है जिसकी कि 1300 किलोमीटर रेंज है, एक और इजाफ़ा हो गया हमारे यहाँ। तो ये जानते हुए कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और वो हमने कोई खिलौना नहीं है जो हमने शो केस में रखना है। जब मुसीबत पड़ती है तो देन वन गोज़ फॉर ऑल दी ऑप्शंस ही हैज़ अवेलेबल विद हिम। तो हम एक सॉवरन स्टेट है और यहाँ से बिफिटिंग रिस्पॉन्स गई है पाकिस्तान से। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? ये थ्रेट को हमें संजीदगी से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आपको याद होगा 65 की वार में भी हमने संजीदगी से बात नहीं ली थी और यही कहा था कि जी लड़ाई जो है वो आज़ाद कश्मीर तक रिस्ट्रिक्ट रहेगी एंड दे वायलेटेड आवर इंटरनेशनल बॉर्डर एंड अटैक लाहौर एंड अदर प्लेसेस ऑन 6 सितंबर। तो आप इसको कैसे देखते हैं उनकी थ्रेट को एंड व्हाट पाकिस्तान शुड डू एज ए सॉवरन स्टेट? एक तो बात यह है कि मुहर्रिकात देखने पड़ते हैं हर चीज़ की और टाइम देखना पड़ता है कि टाइम क्या है। मुहर्रिकात ये है कि इंडिया हमेशा से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंजरनामे, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर, यानी अक़वाम जो दुनिया अक़वाम के सामने पेश करे कि यहाँ से दहशतगर्द इंडिया में जाते हैं या अफ़गानिस्तान में जाते हैं या दहशतगर्द, जबकि उनके एजेंट हम यहाँ से पकड़ रहे हैं। जी हाँ, जबकि उनके एजेंट हम यहाँ से पकड़ रहे हैं। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक सर्विंग कमीशन ऑफिसर इतना सीनियर जिसको कि हमने अपनी सरजमीन से पकड़ा है, तो उनका आफ्टर ऑल हमने तज्जिया ये करना है कि किन मुहर्रिकात के तहत आर्मी चीफ जिस अंदाज में उसने किया है, ये एक तो ये है कि आर्मी चीफ जैसे ओहदे को ज़ेब भी नहीं देता है जो अल्फाज का चुनाव है। फिर दूसरी बात, अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसी बात करे तो समझ में आती है। दूसरी चीज़ ये है कि वो इस मौके को क्यों चुनाव किया गया, वो इसलिए किया गया कि जनरल असम्बली का सेशन चल रहा था और उस जनरल असम्बली के सेशन में तमाम सरबराहान आए हुए 130 तकरीबन ममालिक के, तो ये चाहते थे कि ऐसे ऑप्टिक्स क्रिएट करें कि जो इनका पहले से, यानी कि इंडिया का पहले से एक प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडे को दवाम पहुँचे, तक़वियत पहुँचे। तो एक तो ये इसका। दूसरा इसका ये है कि हम अपने मुल्क की बात करते हैं, हम पर लोग जो है हमारे अपने लोग इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। इंडिया में देखें कि आर्मी चीफ जो है वो
پولیٹیکل گورنمنٹ کو تقویت پہنچانے کے لیے اس قسم کی بیان دے رہا تھا کہ الیکشن، اب الیکشن میں آپ یہ نہیں سمجھتے جمیل صاحب کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آرمی چیف نے دیا ہے آن دی بیہسٹ آف دی مودی صاحب، اس کی مرضی کے بغیر تو پروفیشنل سی بات ہے. یہ آرمی چیف بی جے پی یعنی اس آر ایس ایس مکتبہ فکر کا آدمی ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ بیان دیا ہے تاکہ بی جے پی کو اس کا فائدہ پہنچے الیکشن میں. اب رہا سوال کہ آپ نے پوچھا تھریٹ، کسی تھریٹ کو بھی آدمی کو ایزی نہیں لینا چاہیے. تھریٹ تو ہے، اور تھریٹ اگر ہوا کس قسم کا تھریٹ، ہمیشہ انڈیا کو یہ گمان ہے کہ وہ شاید سرجیکل اسٹرائک ایک کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، آج تک وہ نہیں پروف کر سکے، اور سرجیکل اسٹرائک چلے کرنے کے لیے آ بھی گئے تو کیا گارنٹی ہے کہ واپس جا سکیں گے؟ تو لہٰذا اور اگر آ بھی گئے تو کیا گارنٹی ہے؟ سرجیکل اسٹرائک جس کا بڑا شور مچا ہوا تھا آج تک اس کا کوئی نہیں جی، ان کے لوگوں نے خود کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مذاق اڑایا ان کا. اچھا چلے فرض کر لیں کہ انہوں نے کر بھی لیا تو کیا گارنٹی ہے کہ واپس ہم لوگ کے سوئے میں ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی. دوسری چیز، تیسری چیز آپ کی بات ہوئی کہ دونوں ایٹمک ممالک ہیں، ہمارے پاس میزائل ہیں، ہمارے پاس اس سے زیادہ رینج کے میزائل. جی ہاں بالکل. یہ میزائل وہ میزائل ہے جو ہر قسم کے وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے، اس لیے اس کی افضلیت اور اس کی اہمیت زیادہ ہے غوری کی. شاہین بھی ہمارے پاس ہے، زیادہ رینج کے میزائل ہمارے پاس ہے. میزائل اپنی جگہ پر. اب انڈیا نے یہ کیا ہے کہ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم لے رہا ہے S-400 جو کہ رشیا سے لے رہا ہے. ابھی پوٹن پچھلے ہفتے ہوئے تھے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسٹیلتھ میزائل ہے، اس میں جیمنگ کا بھی سلسلہ ہے. تو اس قسم کے ایڈوانس نظام رشیا سے بھی لے رہا ہے، امریکہ سے بھی لے رہا ہے. لیکن ایک چیز تو ساروں کو علم ہے، پوری دنیا کو، کہ اس دنیا میں اب جنگیں آسانی سے اس لیے نہیں لڑی جا سکتی دو جوہری قوت کے درمیان کہ جنگ شروع تو ہو سکتی ہے، اختتام کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا جنگ میں. لہٰذا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر ایسا یہ آگ اگر ادھر اس حد تک پہنچ گئی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی جی پھر تو لہٰذا دو ایٹمک قوتوں میں نہ پہلے کبھی جنگ ہوئی ہے نہ اب ہونے کا کوئی چانسز نہیں ہے، ویسے کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے. چھوٹی موٹی اگر انہوں نے حرکت کی تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے. پاکستان نے ٹیکٹیکل ویپن جب سے بنائے ہیں تو کنونشنل جو ہم سے ان کی 10 گنا زیادہ آرمی ہے، اگر آرمی کی بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں یہاں سے آپ کو ایک سوال پوچھوں گا، کیونکہ آپ سفارتکار بھی رہے ہیں، کئی ملکوں میں آپ نے سفارتکاری کی ہے. وائی وی آر ویری فلیکسیبل وین وی ٹاک ٹو انڈیا. ہماری کوشش رہی ہے پڑوسیوں کے ساتھ کہ ہمارے تعلقات اچھے رہیں، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہمیشہ کہتے ہیں امن کی بات کی ہے ہم نے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ رسپونس نہیں ہوتی جو کہ ایک نیوکلیئر پاور کو دینی چاہیے. ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم تو آپ سے دوستی چاہتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور آپ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. تو ون وے ٹریفک نہیں ہوتی، آلویز ٹو وے ٹریفک. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ ہم دنیا کو باور کرانے میں ناکام رہے ہیں؟ ویئر دی فالٹ لائز سر. اس معروضاتی اور ماحولیاتی حالات میں جتنے اچھے بیان اس دفعہ میں نے دیکھے ہیں پاکستان کے، بہت کم دیکھنے کو ملے. دوستانہ یہ ڈپلومیٹک، آپ کے فارن منسٹر کے بھی بیان یہی بالکل ڈپلومیٹک بیان ہے، اور ڈپلومیٹک بیان ہونے ہی ایسی چاہیے. ٹھیک، انڈیا نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، جس انداز میں بیان دیا ہے ٹوٹلی نان ڈپلومیٹک. یہ تو ہم کہتے ہیں نا، یہ تو ہم کہتے ہیں نا، دنیا کون سی دنیا کہتی ہے؟ دنیا کی کتابوں میں یہی ہے. جو یہ الفاظ آپ کہیں بھی دنیا میں یا تو ٹرمپ کی زبان سے کبھی کبھی آپ سن لیں گے، یا انڈیا میں آج کل جو وہ تو جی سپر پاور ہے، وہ جو چاہے کہ بادشاہ ہے جنگل کا، وہ تو کہہ سکتا ہے. اس سے پہلے بھی تو وہاں سپر پاور کے بادشاہ رہے ہیں نا، یعنی پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کرتے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ دنیا اقوام اور دنیا کے لوگ اس چیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ آپ بالکل نان پروفیشنل نان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کریں. ہمارا مطمئن نظر یہ ہے کہ ہم کوئی جنگ تھوڑی چاہتے ہیں، ہمارا مطمئن نظر یہ ہے کہ ہم تو ڈائلاگ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہماری طرف کسی نے، اور ایشو ہے کشمیر کا، ہمارا کیا ہماری طرف آرام سے حل کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آل ایشوز وی آر ریڈی ٹو ڈسکس انکلوڈنگ کشمیر. لیکن اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری اس ڈائلاگ کے بات گفتگو کو اور آفر کو ہماری کمزوری نہ سمجھو، جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے.
بالکل تو بھلا کرو گے بھلا کریں گے، برا کرو گے تو برا برا کریں کریں گے، گے، ہاں۔ ملک ہے ہم تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جی ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے شعر اس وقت آپ کو موقع لحاظ سے آپ نے بیان کیا ہے۔ اب یہ ہمارا آخری جو اس میں سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیب کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری ذاتی رائے میں، مطلب آئی مے بی رانگ، کہ نیب کی پرفارمنس بائی اینڈ لارج اچھی رہی۔ دے ہیو ریکورڈ، فگر اس وقت یاد نہیں، اوور 470 بلین روپیز۔ یہ چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، یہ وہ رقم ہے جو لوٹی ہوئی انہوں نے واپس والنٹریلی لوگوں نے واپس کی انڈر پلی بارگین۔ اب تو شاید وہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے ختم کر دیا انہوں نے، لیکن یہ کارکردگی تو اچھی ہے۔ لیکن یہ جو ابھی جو فریش کیسز ہوئے تھے، اس حوالے سے ان کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہتی ہے کہ ان کا پروسیکیوشن سسٹم صحیح نہیں ہے، لوگ پروسیکیوٹر جو ہیں وہ تیاری کر کے نہیں آتے۔ دے آر آل ہینڈسملی پیڈ سر، ان کی اچھی ٹھیک ٹھاک تنخواہیں ہیں نیب کے جو اندر پروسیکیوٹرز ہیں۔ تو ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے اچھے وکلا کی، اچھے ایڈوکیٹس کی، اچھے بیرسٹرز کی۔ وائی ڈونٹ دے امپلائے سم گڈ پیپل جو کہ کیسز کو کوئک سکسیشن میں اس کو اٹینڈ کریں۔ یہی تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کی بات ہے، جس میں کہ جو ان کے پاس بلڈنگیں ہیں، جو ان کے پاس ساز و سامان ہے نیب کے پاس، اسی طرح باقی ادارے بھی، جو بلڈنگیں ہیں، جو ساز و سامان ہے، جو ہیومن ریسورس ہے، ان تمام کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جتنے کیسز آ گئے ہیں اتنے افراد نہیں ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اور جس کے سبب یہ مسئلہ بن رہا ہے کہ اگر ایک انویسٹیگیٹر کے پاس 3 کیسز ہونے چاہیے تو ابھی 13 کیسز اس کے پاس ہے، تو ظاہر ہے 13 کیسز کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکے گا، نہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو سکے گا، نہ اس انویسٹیگیٹر کے ساتھ انصاف ہو سکے گا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اور ہمیں اسٹاف بڑھانا پڑے گا، کیونکہ اب اس ادارے کو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، اور کرنا ہی کرنا چاہیے، اور انویسٹیگیٹرز کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی ٹریننگ، ان کی ایفیشنسی، اور ان کا اپنا ایک نظام ان کا ہے ود ان نیب، ان کا اپنا ایک ڈسپلن کا، ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے، تاکہ کوئی اوور بورڈ نہ چلا جائے۔ ان کے جو لیئرز بنے ہوئے ہیں بڑے اچھے لیئرز بنے ہوئے ہیں، فلٹرز بنے ہوئے ہیں بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی کبھی کبھی کوئی پرابلم نظر آ جاتی ہے۔ بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا تمام باتوں کا۔ لیکن ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حکومت کو 1.5 ماہ ہوا ہے، اور جس طرح سے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے اس وقت اس ملک کے اندر، کیونکہ وہ کہتے ہیں پریس اینڈ نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ صرف ہر وقت جو تنقید پہ لگے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی وہ فلانا آدمی وہاں لگا دیا، فلانے آدمی کو وہاں لگا دیا، یہ مطلب یہ ابھی اس سے ہمیں باہر نکل آنا چاہیے۔ وی شوڈ ٹاک سم تھنگ بگ، بڑی باتیں بات کریں، کوئی ایک پازیٹیو پکچر دیں قوم کو کہ بھائی کام ہو رہا ہے، غلطی ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انڈیویجول کو ٹارگٹ کریں۔ ابھی بھی 2-3 دن ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے بہت ہی گندی زبان استعمال کی ہے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ لیٹ اس اسٹیبلش سم ہیلدی ٹریڈیشنز آلسو۔ ہم نے 71 سال آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے اپنے آپ کو خراب کر لیا، اپنا امیج سارا پوری دنیا میں مجروح ہو چکا ہے۔ سو لیٹ اس کم اپ، اور جو ایک پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ شو کریں۔ الیکشن ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ خود کہتے تھے اب 5 سال انتظار کرو، تو اب آپ بھی 5 سال انتظار کریں، کیونکہ آپ کے شور مچانے سے یہ 5 سال کا عرصہ شکڑ کے 2 سال نہیں ہوگا، 3 سال نہیں ہوگا، وہ پورا 5 سال ہی ہوگا۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب تھوڑا سا میچورٹی شو کرنی چاہیے۔ لیٹ دیم ورک، 1 سال کے بعد انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ یہ قوم جو ہے ابھی یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی مہنگائی کا، اس کو نکالنے کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہوگا۔
اب سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. حالات بدلنے کا وعدہ. इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب. یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا. یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.